बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह माइदा पढ़ते हुए हम यहाँ पर आ गए थे कि एक किस्सा अल्लाह ने बताया। दो भाई थे, आदम के दो बेटे, उन्होंने कुर्बानी पेश की। पता चल गया वाक़या पढ़ते हुए कि एक के पास इखलास था, उसकी कुर्बानी कबूल कर ली गई, और जो ज़ाहिर है सिर्फ कर रहा था कुर्बानी, दिखावे की खातिर, इखलास नहीं था, उसकी कुर्बानी कबूल नहीं हुई। तो उसको इतनी ज़्यादा इसमें जलन और गुस्सा पैदा हुआ, हसद, देखा मैं तुझे जान से मार दूंगा, और उसने मार भी दी अपने भाई को। फिर अल्लाह ने बताया कि लाश छुपाने से भी वो आजिज़ था। एक कव्वा भेज के अल्लाह ताला ने रहनुमाई फरमाई किस तरह अपनी भाई की लाश को तुम छुपा दो। फिर उसने ऐसा ही किया, और फिर बड़ा नादिम भी होता रहा उसके बाद के मुझसे तो यहाँ तक नहीं हुआ कि इस कव्वे के बराबर में होता जो यही सीख लेता और मुझे सूझ जाता। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आयत नंबर 32 से हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं। ये बताने में अल्लाह कह रहा है, ये इसलिए बता रहा हूँ मैं कि हमेशा से जो कुछ मैंने बताया है वो बदला नहीं है। तौरात में इंजील पढ़ते थे, नूह अलैहिस्सलाम की कौम के ज़माने से अल्लाह ने बताना शुरू कर दिया था, और बताया मिन अजली ज़ालिका कतबना अला बनी इसराइल, कि हमने इसीलिए बनी इसराइल पे भी ये कानून लिख दिया था उनके लिए। ये देखें किताब कौन सी है, कानून वाली। हम बार बार ये बात कर चुके हैं। क्या लिख दिया था, क्या फ़र्ज़ कर दिया था उन पे, अला बनी इसराइल, अन्नहु मन क़तला नफ्सन बिग़ैरि नफ्स औ फ़सादिन फ़िल अर्ज़, जिस किसी ने भी किसी को बग़ैर जान के बदले मारा, यानी किसी ने कत्ल किया, उसके बदले आपने कत्ल किया, समझ में आता है, और औ फ़सादिन फ़िल अर्ज़, या किसी ने अगर ज़मीन में फ़साद फैलाया, इसके बदले आपने उसको मारा, तो ठीक है। फ़कअन्नमा क़तल अन्नास जमीआ, लेकिन अगर आपने ये दोनों काम किसी ने नहीं किए, किसी ने किसी को कत्ल नहीं किया हुआ और किसी फ़साद फैलाने का मुर्तकिब नहीं हुआ, फिर भी आपने उसको मार दिया, तो क्या कर दिया आपने, फ़कअन्नमा क़तल अन्नास जमीआ, आपने पूरी इंसानियत को कत्ल कर दिया है। ये पूरी इंसानियत का कत्ल कैसे है कि जब अगर ये रविश हो गई किसी माशरे में कि जान किसी की इतनी सस्ती हो जाए कि बस मार दिया बगैर किसी के, तो अब कोई महफूज नहीं है। पूरी इंसानियत में से कोई भी महफूज नहीं है। अपना जायदा तो लेके देखिए, हम में से कौन महफूज है। हम सब यहाँ रह रहे हैं, क्या सोच के रह रहे हैं कि बड़ी हिफाजत है, फैमिली बड़ी महफूज है, तो फैमिली बाहर महफूज नहीं है ना। बाहर तो एक मोबाइल फ़ोन छीनने के लिए इंसान को कत्ल कर रहा है। यहाँ पर यहाँ तक पहुँच चुके, हम नहीं पहुँच चुके। और इसी तरह वमन अहियाहा फ़कअन्नमा अहिया अन्नास जमीआ, और जिसने किसी एक शख्स की जान बचाई तो गोया उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। ये देखिए, पूरी इंसानियत को मुखातिब कर रहा है अल्लाह, हर माशरे को मुखातिब कर रहा है कि किसी की जान लेने को कोई मामूली चीज़ ना समझना, और ना कभी ये समझना कि ये मर गया तो मुझे क्या। अगर तुम आज एक नाहक कत्ल किए गए के पीछे ना खड़े हुए तो कल को कोई महफूज नहीं है, इस माशरे में कोई महफूज नहीं है। और हमें ये मज़ीद मिसालें देके बताने की ज़रूरत नहीं है कि हम कहाँ से कहाँ पहुँच चुके हैं। ये सब कुछ हम आंखों के सामने कब बताया गया है, नूह अलैहिस्सलाम से बताना शुरू किया, बनी इसराइल की तारीख़ अल्लाह हमें बता रहा है। आगे जाके देखिए, हमें भी यही बताया कि देखो जान की हुर्मत इस दर्जे की है। इस जान को बचाने के लिए ने हराम चीज़ खाने का कहा है कि जान बचाने की तो हराम भी खा सकते हो, बस हद से मत गुजरना। इस जान की हुर्मत इस दर्जे की अल्लाह के पास है। वलक़द जाअतहुम रुसुलुना बिल बय्यिनात, और बिल्कुल आते रहे हमारे रसूल बिल्कुल खुली हुई रोशन दलाइल लेके तुम्हारे पास। रुसुलुना, हमारे रसूल, बिल बय्यिनात, खुली हुई निशानियों के साथ। सुम्मा इन्न कसीरम मिनहुम बाद ज़ालिका फिल अर्दी लमुस्रिफून, फिर भी ज़्यादातर क्या कैसे लोग रहे हैं, रसूलों की खुली हुई निशानियों के बावजूद ज़्यादातर कैसे लोग रहे हैं, बाद ज़ालिक, इसके बावजूद इस ज़मीन पर वो हद से गुजर जाने वाले ही लोग रहे, जो अल्लाह की हुदूद में नहीं रहते। लमुस्रिफून इन्नमा, तो फिर अब अगर ऐसा है तो इसके सिवा और क्या, जज़ाउल लज़ीना, उन लोगों की जज़ा, किन लोगों की, हर्ब हम भी कहते हैं जंग को, लड़ाई को, युहारिबून अल्लाह व रसूलहू, जो अल्लाह या उसके रसूल से जंग करें। ज़ाहिर है जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे, मदीने में सल्तनत कायम थी, तो वो अल्लाह की हुकूमत कायम थी जो अपने रसूल के ज़रिए कायम कर रखी थी। फिर जो इसके ख़िलाफ़ कुछ करेगा, हर्ब करेगा अल्लाह और उसके रसूल के साथ, वाह, और वो भी यसऔना, सही हम भी कहते हैं मेहनत करने को, कुछ करने को, कुछ जद्दोजहद करने को। वह यसऔना फिल अर्दी फसादा, जो क्या करें, ज़मीन में फसाद फैलाएं। तो इसके सिवा फिर उनकी जज़ा क्या है, किसके सिवा, आई युक़त्तलू औ युसल्लबू, या तो उनको बुरी तरह कत्ल कर दिया जाए, या फिर उनको बुरी तरह सूली दे दी जाए, औ या तुक़त्ता ऐदीहिम व अर्जुलहुम मिन खिलाफ, काट दिए जाएं उनके हाथ और पाँव मुखालिफ सम से, दायां हाथ तो बायां पाँव,
کیا عبرت اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ صرف مارنا نہیں ہے ایسے لوگوں کو، عبرت کے ساتھ مارنا ہے، قتل بھی بہیمانہ انداز سے، سولی بھی بہت بہیمانہ انداز سے، یا پھر یہ او ینفعوا من الارض معاف کیجیے گا، او ینفعوا من الارض، یا پھر ان کو زمین سے یعنی کہ علاقے سے نکال دیا جائے، علاقے سے باہر کر دیا جائے، جس کی شکل پہلے تو یہ تھی کہ بس علاقے میں واپس نہیں آ سکتے، نکلو یہاں سے باہر، آج کے علاقے سے باہر بھی نہیں نکالا جا سکتا کسی کو، پاسپورٹ ویزا یہ وہ، تو اس کے نعم البدل کے طور پہ جزاک اللہ بیٹا، اس کے نعم البدل کے طور پہ جیلیں بنائی گئی ہیں کہ علاقے سے نکال کے مطلب وہی نعم البدل جیل بنا لی کہ ابھی جیل میں رہے گا، یہ اس علاقے میں آ ہی نہیں سکتا۔ ذالک یہی ہے، لہم خزی فی الدنیا، زمین اس دنیا میں ذلت ہے ان کے لیے، یہ ان چاروں میں سے جو کچھ بھی ہوگا، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور اس پہ بس نہیں ہو جائے گی، آخرت میں بھی بہت ہی بری سزا ملنے والی ہے لوگوں کو۔ کیا کیا انہوں نے؟ کسی کی جان لی ہے انہوں نے، کیا کیا انہوں نے؟ زمین پر فساد پھیلایا ہے۔ فساد کیسے پھیلتا ہے زمین پہ؟ علل اعلان، کسی کی جان مال آبرو پہ حملہ آور ہو جانے سے فساد کہتے ہیں۔ اور دوسرا فساد یہ تھا کہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف کوئی جنگ پہ آمادہ ہو جائے، یہ فساد ہے بس۔ اب کیونکہ اللہ کے رسول دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں، فساد کی کیا شکل بچ گئی ہے؟ کسی کی جان مال آبرو پہ حملہ آور ہو جانا۔ اسی لیے آپ کو پتا ہے قتل کر دینے کی سزا، ڈاکے ڈال دینے کی سزا، معاشرے میں کچھ ایسا کر دینے کی سزا جو اوپنلی دھڑلے سے کیا جائے، اسی کو فساد کہا جاتا ہے، اسی کی سزا ہے قتل کرنا۔ اس کے علاوہ قتل کی سزا اللہ کی شریعت میں نہیں ہے، نہ دی جا سکتی ہے۔ تو کسی کو قتل کرے کوئی ناحق، یا پھر فساد فی الارض کا مرتکب ہو جائے، الا الذین، سوائے کس کے؟ تابو، کوئی توبہ کر لے، من قبل ان تقدروا علیہم، کہ تم نے ابھی اسے پکڑا نہ ہو، ابھی تم نے اس پہ قابو نہ پایا ہو ایسے مجرم پہ، وہ خود ہی آ جائے کہ ٹھیک ہے میں نے معافی مانگی، میں اپنے آپ کو آپ کے حوالے کرتا ہوں، نظام کے حوالے کرتا ہوں، پیش سرنڈر کرتا ہوں، ہاں اس کو اب قتل نہیں کیا جائے گا، باقی جو بھی سزا دی جائے قتل نہیں کیا جائے گا۔ جو باقی اوپر سزائیں آپ نے پڑھی ہیں کہ بھائی دو صورتوں میں تو جان سے لازمی جائے گا اگر اس کو قتل کر دیا جائے اور سولی دے دی جائے، لیکن ہاتھ پاؤں کاٹنا یہ اگر فیصلہ کرتی ہے ادارے، عدالت نے فیصلہ کرنا ہے، یہ یوں نے فیصلہ کرنا ہے، جب تک آپ عدالت نے تو کتنی بڑی عبرت کے ساتھ رہے گا۔ اور کسی کو اس کو دیش سے نکالا جائے، یہ جب ہی ہوگا اس نے کچھ کیا تو غلط کام ہے، لیکن اس درجے کا نہیں کیا کہ فوری طور پہ جان سے مار دیا جائے۔ ہمارے یہاں بھی قانون اسی طرح چلتا ہے، کسی کو سزائے موت دی جاری ہوتی ہے اور کسی کو عمر قید دی جاری ہوتی ہے، کسی کو کم زیادہ، انہی اصولوں پہ کام کر رہے ہیں آج بھی، ظاہر ہے ہم کوشش کرتے ہیں ان اصولوں کی عملداری پہ، لیکن کوئی سرنڈر کر دے تو پھر اللہ کی شریعت میں اس کو قتل نہیں کیا جا سکتا، لیکن سرنڈر ہی ہونا چاہیے وہ، اس سے پہلے کہ اس پہ قابو پایا جائے۔ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، یہ کس کے لیے کہا ہے؟ یہ ان کے لیے کہا ہے جو قانون نافذ کر رہے ہیں، کہ ایسا نہ ہو تم بے سرنڈر کر دے اور تم پھر بھی اس کو قتل کر دو۔ یاد رکھنا تمہارے لیے بھی یہی خبر ہے، فَاعْلَمُوا، جان رکھو، أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو جب اس نے یہ معافی دے دی ہے تو تمہیں بھی دینی پڑے گی۔ تو اگر اس نے فساد کر بھی دیا لیکن بغیر اس سے پہلے کہ اس کو پکڑا جاتا یہ سرنڈر کر دے تو اللہ نے معافی کا اعلان کیا ہے۔ ہاں آخرت میں اللہ نے کیسے نپٹنا ہے اس شخص سے وہی بتا دیے تھے، تمہیں جان سے بھی مار دو اس سے بھی، اس کے لیے بھی دوبارہ سزا تیار کر رکھی ہے۔ ایسے توبہ کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ اللہ اس کی توبہ قبول کرتا نہیں کرتا، ہم میں سے کس کی توبہ قبول کرتا ہے اللہ جانے، ہم نے تو توبہ کرنی ہے ظاہر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ بار بار دہرانتے ہیں ہم، دہرانے کی بات ہے، آخری درجے میں جائزہ لے لیں، تقوی کا مطلب ہے آخرت پر پورا یقین۔ تو جس کو آخرت پہ یقین آ جائے گا یا تو غلطی سے بچے گا اور اگر ہو جائے گی تو معافی مانگے گا، بس اس میں معافی شامل ہے، اور یہی سب سے بڑی خوشخبری ہے۔ متقی اس کو نہیں کہتے جو کبھی غلطی نہ کرے، اس کو کہتے ہیں غلطی سے بچنے کی بھرپور کوشش کرے، ہو جائے تو معافی مانگ لیا کرے۔ معافی سے بڑی اللہ کی کوئی رحمت ہی نہیں ہے، بھئی یہی صحیح معنوں میں اللہ کی رحمت ہے، معافی مانگ لی جائے۔ اتقوا اللہ وابتغوا الیہ وسیلہ، اور اللہ کے قریب ہونے کی جد و جہد کرو۔ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، کن باتوں سے؟ ان باتوں سے جو کچھ کرنے کو تمہیں کہا گیا ہے۔ جب یہ کرو گے تو اللہ کا قرب حاصل کرنے کا اور کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اللہ کا قرب حاصل کرنے کا صرف ایک طریقہ ہے، صرف اور صرف جو اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا کر گئے، جو دین وہ دے کر گئے۔ اس کے علاوہ جو کچھ بھی کوئی طریقہ ایجاد کرے اختراع ہی کہلائے گی، وہ بدعہ ہی کہلائے گی، بھلے وہ دیکھنے میں کتنی اچھی کیوں نہ لگ رہی ہو، سننے میں کتنی اچھی کیوں نہ لگ رہی ہو۔ اگر اللہ کے نبی وہ دین دے کر نہیں گئے تو وہ اللہ کے قرب کا طریقہ نہیں ہو سکتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ دین دینا کس نے تھا؟
اللہ سے روشنات صحیح معنوں میں کرایا کس نے؟ اگر آپ نے خود ہی کہنا ہے کہ نہیں مجھے بہتر طریقے آتے ہیں، بسم جو دل چاہے کریں. اور ساری جدوجہد کس لیے ہونی چاہیے؟ فی سبیلی ہی، اس کی راہ میں، تاکہ تم فلاح پاؤ. ساری فلاح یہی، فلاح کا اور کوئی رستہ ہی نہیں ہے سوائے اس کے کہ علم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا ہو اور عمل بھی ان کا ہی سکھایا ہوا ہو، اور کچھ نہیں ہو سکتا. رتی برابر دائیں بائیں دین میں نہ آگے کچھ کیا جا سکتا ہے نہ پیچھے سے کچھ کیا جا سکتا ہے. ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، لو ان لهم ما فی الارض جميعا ومثلہ معه لیفتدوا بہ، اگر وہ پوری زمین کے برابر بھی اور جیسا بالکل ایک اور بھی کوئی فدیہ دینا چاہیں، من عذاب یوم القیامہ، قیامت کے عذاب سے بچنے کے لیے. اب جنہوں نے کھلم کھلا انکار کر دیا، وہ قیامت کے عذاب سے بچنے کے لیے لو ان لهم ما فی الارض جميعا ومثلہ معه لیفتدوا بہ، کہ کوئی زمین کے پورے برابر اور ایک اور مرتبہ اس کے برابر بھی فدیہ دینا چاہیں، ما تقبل، قبول نہیں کیا جائے گا، منہم، ان سے وہ فدیہ. تو بس جو کچھ بھی ہے زندگی تک ہے، جو علم اور عمل کی درستگی ہے یہاں پر ہے، علم اور عمل کی درستگی. عمل 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 نہیں، علم پہلے ٹھیک ہوگا تو عمل ٹھیک ہوگا. بس یہ یقین کر لیجئے، علم پہلے ٹھیک ہوگا تو عمل ٹھیک ہوگا. تو یہ جو لے کے پہنچے گا بس وہاں جا کر کچھ نہیں پیش کیا جا سکتا اللہ کو. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، تو ایسے انکار کرنے والوں کو کوئی فدیہ نہیں قبول کیا جائے گا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، بہت ہی دردناک عذاب ہی ہے ان کے لیے. یریدون ان یخرجوا من النار، وہ چاہیں گے کہ نکل جائیں آگ میں سے. کون؟ جو انکار کر کے پہنچے ہیں. وما هم بخارجین منہا، لیکن وہاں سے وہ نکل نہیں سکیں گے. وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، ایک قائم کیا جانے والا عذاب ہے ان کے لیے. مقیم، وہ وہیں پر رہنا، اسے جان تلنا نہیں، اس عذاب نہیں ان پہ سے، نہ وہ باہر جا سکتے نہ عذاب تلنے والا ہے. عذاب مقیم، وہ شدید عذاب جو قائم بھی رہے گا. عذاب علیم، عذاب مقیم، ہمیشہ رہنے والا، وہ شدید عذاب جس کی شدت بھی کم ہونے والی نہیں. اللہ کسی کو انذار میں نہیں بیٹھا کہ آؤ میں تمہیں دوزخ میں دھکیل دوں. وہ تو کہہ رہے بچو، اس لیے بتا رہے ہیں ہم. مقصد بچانا ہے، دھکیلنا نہیں ہے. لیکن ظاہر ہے جو جان بوجھ کے کر کے آئے گا، پھر اللہ نے تماشے کے لیے تو دنیا نہیں بنائی ہوئی کہ قاتل بھی ادھر ہی تو اچھے کام کرنے والا بھی ادھر ہی. ایسا تو نہیں ہو سکتا، یہ تو انصاف کے خلاف ہے، اور اللہ انصاف کرنے والا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، اسی طرح یہ بھی جان رکھو. یہ ایک برائی کی طرف اشارہ کیا کہ کوئی جان سے قتل کرتا ہے کسی کو بغیر حق کے، کہ اس نے کسی کو نہیں مارا تھا پھر بھی اسے قتل کیا گیا، یا اس نے فساد فی الارض نہیں کیا پھر بھی مار دیا، کرے گا تو مارا جائے گا. اسی طرح ایک اور برائی کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ. یہ بہت امپورٹنٹ آیت ہے، اور اس کے بارے میں بہت کچھ کہا جاتا ہے کہ اگر قرآن نے جیسے اپنی بات واضح نہ کی ہو، بالکل واضح بات ہے. جنہوں نے صحیح معنوں میں زندگی گزاری ہے قرآن کے ساتھ، جب وہ پڑھاتے ہیں قرآن تو وہ بہت شاندار طریقے سے ماشاءاللہ، اور سب لوگ ہر بندہ محنت کرتا ہے، جس کی جتنی استطاعت ہوتی ہے اتنی محنت کی جاتی ہے. یہ دونوں ایڈجیکٹیوز ہیں جن کو ہمارے بچے ایڈجیکٹیو کہہ کے پڑھتے ہیں، یہ ناؤنز نہیں ہیں. سارق والسارقۃ، چور اور چورنی. یہ شخص اچھا ہے، یہ اچھائی کیا ہے؟ ایڈجیکٹیو. یہ شخص برا ہے، برا کیا چیز ہے؟ ایڈجیکٹیو. یہ صفت ہے، صفت. یہ صفت ہوگی تو بولا جائے گا، صحیح ہے نا جی، صفت. یہ شخص چور ہے، یہ خاتون چور ہے، یہ صفت اس میں ہوگی تو ابھی تو بولا جائے گا. تو اسی طرح قرآن نے کوالیفائی کر لیا کہ یہ کوئی بھی چیز اٹھانے والے پہ بولا نہیں جا سکتا. باہر پیڑ پہ سے کسی نے امرود توڑ لیا، اس پہ لفظ چور نہیں بولا جا سکتا. دیکھ لیں آپ نے، معاشرہ بولے گا بھی نہیں اس پہ کہ چوری کی ہے اس نے. باہر پڑا ہوا کوئی جس نے اٹھا لی، جس کا کوئی پرسنل حال نہیں تھا، کوئی اس کو چور نہیں گردانے کا، یا پھر بھی کہیں گے نہیں اٹھاتے، لیکن اس کو چور تھوڑی کہے گا کوئی. آج تک بھی کوئی معاشرہ بھی نہیں کہتا. بیوی نے شوہر کے پاس سے کچھ لے لیا، بیٹے نے باپ کے پاس سے کچھ 2-3 روپے نکال لیے، 10 روپے نکال لیے، کوئی چور کہے گا اس بیٹے کو؟ یہ چوری کو کوالیفائی ہونا ہوتا ہے پہلے، جس پہ لفظ چوری بولا جا سکے. ہاں جس نے یہ کر دیا، جس شخص نے چوری کر لی، جس خاتون نے چوری کر لی واقعتاً، اس کو چور کہا جائے گا، خاتون کو چور نہیں کہا جائے گا. پھر کیا کرنا ہے؟ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ. یہ جو ہاتھ کاٹا جائے گا ان کا، ظاہر سیدھا ہاتھ کیوں کاٹا جاتا ہے؟
صحیح کہا جاتا ہے غالب ہاتھ جس سے عمل ہوتا ہے. یہ صرف ان کا بدلہ نہیں ہے چوری کا، بلکہ اللہ کی طرف سے یہ عبرت ہے ان کے لیے جو باقی لوگ دیکھیں گے. ان کو باقیوں کے لیے عبرت بنا کے چھوڑنا ہے. لہذا ایک ہی ساتھ بیان کیا گیا ہے واللہ عزیز حکیم. سزا جاری کون کر رہا ہے؟ اللہ. وہ کون ہے؟ عزیز. وہ جو چاہے سزا جاری کرے. اور وہ کیا ہے؟ حکیم. اتنی بڑی حکمت کے ساتھ سزا جاری کی ہے. پہلے تو دینی کس کو؟ جو واقعی چوری کریں. آپ یقین مانیں جب کبھی بھی پہلے ہوا، آئندہ ہوگا، شاید 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 پورے ملک میں ایک ہی ہاتھ کٹے گا، بس دوبارہ کٹنے کی نوبت نہیں آئے گی دوبارہ. دیکھ لیجئے آپ. یہ اتنی بڑی بات ہے. یہ جس دن ہو جائے گا، یہ اس دن قتل شاید ہی ہوگا کسی کا ناحق. اس شخص کو یقین ہو جائے گا جہاں چوری پہ ہاتھ کٹ گیا ہے، قتل کرنے کے بعد میرے ساتھ کیا ہوگا. یا تو میں بری طرح مار دیا جاؤں گا، یا بری طرح سولی دے دیا جاؤں گا، یا میرا ایک ہاتھ اور پاؤں مخالف سم سے کاٹ دیا جائے گا، یا ہمیشہ کے لیے جیل میں جاؤں گا. اور واقعی جاؤں گا، وزیر اعظم بھی نہیں بچا سکے گا. بتائیے کرتا ہے کوئی آسانی سے کام؟ اور جب نہیں کرتے آپ تو دیکھیں حکمت سے ہم خالی ہیں. نتیجہ دیکھ لیجئے چاروں طرف کیا ہو رہا ہے. نہ کسی کی جان محفوظ، نہ مال محفوظ، نہ عزت محفوظ. آپ یہ میں تو کہتا ہوں یہ کاٹنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی. آپ بس ذرا ارادہ بنا لیں، معاشرہ ارادہ بنا لیں. کل سے پتہ چل رہا ہے. کیسے پتہ چلے گا؟ کل سے جب ٹریفک پہ روکے گا پولیس والا اور چالان ہی ہوگا اور 100 روپے نہیں چلیں گے اور کہا جائے گا اب ہر چیز میں یہی ہوگا، تو بولے گا اس کا مطلب ہے ہاتھ بھی کٹ ہی جائے گا، بھائی چوری بھی نہیں کرنی. یہ حکمت ہے. حکمت یہ ایک گناہ سے روکنا کس کس بڑے گناہ سے روکے گا. اور یہ ایک عبرت جو بنے گا وہ پورے معاشرے کے لیے عبرت بن جائے گا. حکمت یہی ہے اللہ تعالیٰ کی. فمن تاب من بعد ظلمہ، لیکن اگر اس پورے ظلم کے بعد کوئی ایسا چور ہے پھر اس کے بعد توبہ کر لیتا ہے، اس بڑی غلطی کے بعد توبہ کر لیتا ہے، واصلح اور اپنی اصلاح بھی کرتا ہے، فإن اللہ یتوب علیہ، تو اللہ پھر توبہ قبول کرنے والا ہے. وہ توجہ کرتا ہے ان پہ جو توبہ کرتے ہیں. ان اللہ غفور الرحیم، اللہ بہت ہی بخشنے والا، بہت ہی نہایت رحم کرنے والا ہے. بار بار دہرا رہا ہے اللہ. یہ ہمیں بتانے کا مطلب ہی رحم کرنا ہے ہمارے اوپر. غلطی ہونے کے بعد توبہ کر کے قبول کرنا بھی رحم یہی تو رحم کرنا ہے کہ وہ بتا رہا ہے جو کرنا ہے ہم نے، وہ بتا رہا ہے میں معافی بھی دوں گا. ہٹ دھرمی اور اس پر بھی بچ جانا، یہ توبہ کا نہ مفہوم ہے نہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مفہوم ہے. قرآن خالی ہے اس بات سے کہ جو دل چاہے کرو، اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے. یہ کھیل تماشا نہیں لگایا اللہ تعالیٰ نے. علم تعلم، کیا آپ نے نہیں جانا، ان اللہ لہو ملک السماوات والارض، کہ جو کچھ بھی بادشاہی ہے آسمانوں کی زمینوں کی کس کی ہے؟ لہو کس کے لیے سب کچھ؟ کس کا ہے؟ کس کے لیے ہے؟ کس کی ملکیت میں؟ صرف اللہ وحدہ لا شریک کی. اب یہ بڑے امپورٹنٹ یہاں پر انشاءاللہ میں ختم کر لینا ہے. یعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء واللہ علی کل شیء قدیر. وہ جس کو چاہے سزا دے، جس کو چاہے وہ معاف فرما دے. واللہ علی کل شیء قدیر، ہر معاملے پر، ہر چیز پر مکمل قدرت کون رکھتا ہے؟ اللہ. یہ یشاء جو لکھا ہے یعنی کہ انشاء اللہ کی مرضی. ہم بھی کہتے ہیں معاملے میں انشاء اللہ، انشاء اللہ. آپ نماز پڑھا کریں، انشاءاللہ پڑھوں گا. آپ کے خیال میں اس جملے کا کیا مطلب ہے؟ کوئی کہے آپ کسی کہ نماز پڑھیں، کہ انشاءاللہ پڑھوں گا، تو کیا جملے کا مطلب کیا نکلے گا ہمارے خیال میں؟ جتنا ہمیں پتہ ہے جملے کا مطلب کہ اللہ چاہے گا تو پڑھوں گا، یہ مطلب ہے اس کا. یعنی کہ اگر نہیں پڑھا تو کس کے کھاتے میں گیا؟ اگر اس نے نماز نہیں پڑھی تو کس کے کھاتے میں گئی؟ اللہ نے چاہی نہیں تھی، میں نے پڑھی نہیں. اللہ چاہتا تو میں، یہ مطلب ہے نا اس کا. کوئی نماز، کوئی روزے کے بارے میں کہ بھائی کہ روزہ رکھو گے، تو اللہ کی انشاء کا کیا مطلب ہے؟ یہ تو ہم نے ترجمہ کیا ہوا نا. یہ آپ کو یہاں سے باہر ترجمہ نہیں ملیں گے اس طرح کے. وہ وہی کریں گے جو عربی میں مطلب ہے اس کا، وہی ترجمہ کرتے ہیں اس کا، وہ جو کرنے والے ہیں. اللہ کی انشاء کیا ہے؟ ایک اللہ کی قدرت، یہ اللہ کی انشاء ہے. اللہ کی قدرت، میں یہ کام کل کروں گا انشاءاللہ، یعنی کہ میں کوئی کسر نہیں چھوڑوں گا، پھر بھی اللہ چاہے مجھے کرنے سے روک سکتا ہے، یہ مطلب ہے اس کا. انشاءاللہ یہ کام میں کل کروں گا، انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوتی ہے، انشاءاللہ میں یہ کروں گا، انشاءاللہ میں وہ کروں گا. یعنی کہ میں اپنے آپ کو بھی بتا رہا ہوں اور آپ کو بتا رہا ہوں، میں کوئی کسر نہیں چھوڑوں گا. اللہ کا نام استعمال کر رہا ہوں، میں کوئی کسر نہیں چھوڑوں گا، ٹالنے کے لیے نہیں کہہ رہا، میں کوئی کسر نہیں چھوڑوں گا. پھر بھی ایک ذات ایسی ہے، ایک قدرت ایسی ہے
میں ایڑی چوٹی کے زور لگا دوں مجھے روک سکتی ہے. آپ بھی یہ سمجھ لیں اور میں بھی یہ سمجھ لوں کہ وہ روک سکتا ہے ہمیں. یہ اللہ کی قدرت ہے. اور ایک اللہ کی انشاء کیا ہے؟ اس کا حکم، اس کی مرضی جو وہ جاری کر چکا، اب آپ نے اس کو پورا کرنا ہے. اس حکم کی بجاوری کرنی ہے آپ نے. ایک انشاء وہ ہے. نماز کے بارے میں اللہ کی انشاء کیا ہے؟ 5 دفعہ حاضری ہونی ہے. اگر آپ نہیں جاتے تو کس کے کھاتے میں گیا؟ آپ کے کھاتے میں گیا. روزے کے بارے میں کہ اللہ کی انشاء کیا ہے؟ رمضان کے 30-29 دن کے روزے رکھنے ہیں. اگر اب آپ نہیں رکھتے ظاہر کسی عذر کے بغیر تو کس کے کھاتے میں گیا؟ آپ کے کھاتے میں گیا. آپ کے کھاتے میں ہی جانا ہے. یہ دنیا اس نے امتحان کے لیے بنائی ہے اختیار دے کر، تاکہ اس کی مرضی سے جو مرضی ہمیں ملی ہے ہم اس کو اختیار کریں، اس کو بروئے کار لائیں. کریں تو اچھائی پائیں اور نہ کریں تو پکڑے جائیں اس کی بنیاد پر. اللہ کے کھاتے میں جانے والا کچھ بھی نہیں ہے یہاں پر. تو جب وہ کہہ رہا ہے کہ اس کی مرضی اس کو چاہے عذاب، یعنی کہ اس نے جو قانون بتایا نا عذاب کا، جو اس کی زد میں آئے گا عذاب ملے گا، اور جو اس نے قانون بتایا ہے معاف کر دینے کا، جو کر لے گا ویسا اس کو معافی بھی ملے گی، یعنی کہ غلطی سے بچنے کی کوشش اور توبہ. تو یہ بتائے میرے قانون اگر تم نے یہ کر لیا تو معاف کرنے والا تو پھر میں ہی ہوں، اور کون معاف کرنے والا ہے؟ یشا، یہاں کون سی یشا لکھی جا رہی ہے؟ قانون والی، کہ اللہ اپنے قانون کے مطابق پھر عذاب بھی دے گا. کس کو دے گا بتائے نا؟ جو قتل کر کر آیا ہے، فساد پھیلا کر آیا ہے، دنیا میں بھی اس نے سرنڈر نہیں کیا، یہاں بھی مارا جائے گا. عذاب علیم اور عذاب مقیم بھی تیار کر رکھا ہے. یہی اللہ کی یشا ہے، یہی انشاء ہے اس کی. اور جس نے معافی مانگ لی تم بھی اسے معاف کر دینا. اللہ کی مرضی یہی ہے اسے معاف کر دیا جائے. تو یہ ہے اللہ کی مرضی. تو ایک ہے اللہ کی مرضی، ایک ہے اس کی قدرت. تو اس کی قدرت کے لیے بھی انشاءاللہ کہتے ہیں ہم یہ کام میں کل کروں گا انشاءاللہ. اللہ روک سکتا ہے مجھے کرنے سے، میری موت ہی آ جائے، گاڑی خراب ہو جائے، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، ٹھیک ہے. لیکن جب آپ کہتے ہیں کہ وہ مرضیاں اس کی جو اس نے بتا دی، اس کی وہ مرضیاں جو اس نے آپ کو بتا دی، یہ اب آپ نے کرنا ہے یا نہیں کرنا، تیار ہو جائیے بھگتنے کے لیے. اور کریں تو پھر شاباش، پھر اچھی جزا کے لیے بھی تیار رہیے.